जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह के दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, आइए उनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से हमेशा हम बात करते हैं और आपका जब भी सेगमेंट होता है, माएँ हों या दादियाँ हों, नानियाँ हों, उनके वालिद हों, दादा हों, सब आपका सेगमेंट पसंद करते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा माशाल्लाह उन लोगों को नॉलेज मिल जाती है हमारे इस सेगमेंट से। तो आज हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो डेंगू और मलेरिया के हवाले से बात करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इससे जो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो बढ़ाने का क्या तरीक़ेकार होता है और किस तरह से जाने कि बच्चे को डेंगू हुआ है या मलेरिया हुआ है? वेरी गुड क्वेश्चन। पहले तो शुक्रिया मेट्रो टीवी का कि हमेशा ये छोटे छोटे टॉपिक्स हुए हैं उनको लेके चलते हैं और लोगों को उनको हेल्प करती है बेसिकली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मलेरिया और डेंगू को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अव्वल तो देखें आजकल जो सिचुएशन है टेस्ट की, टेस्ट आजकल मैंने देखे हैं पॉजिटिव आ ही नहीं रहे, चाहे वो डेंगू का हो चाहे मलेरिया का हो। मलेरिया का तो वैसे भी टेस्ट 65% नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता ही नहीं है। लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि आपने मलेरिया की दवाई दे दी है मगर क्यों। तो मैं क्यों का आंसर ये देता हूँ। मैंने कहा देखो हमारे शहर में एक हाई अलर्ट सिटी है मलेरिया का, जिसमें मच्छर बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है पाए जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको मलेरिया अगर फीवर हुआ है तो आपको तुक्के मार के बिला वजह अपने आप को खर्च नहीं करना कि एक हफ़्ता डिले कर दिया। अगर आपने मलेरिया की दवाई खा भी ली तो उसका कोई नुकसानात नहीं है। 100% वो आपको फ़ायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। ठीक है, पहले इंसान को दिमाग में बात समझ लेनी चाहिए कि कोई इसके कोई नुकसानात नहीं है, चाहे वो अडल्ट ले ले चाहे वो बच्चा ले ले। इवन दो कि कहीं मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि ये आगे जाके 6 महीने की प्रोटेक्शन भी दे देती है। ओके। तो इससे फ़ायदा ये नुकसान नहीं है। दूसरा, मलेरिया में देखिए हाई ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर में कोई सर्दी लग के बुखार चढ़ना और फिर बुखार उतरते हुए ज़ोरदार पसीना आना, 104 103 का बुखार आना, नीचे उतर जाना बिल्कुल। डेंगू का बुखार नीचे नहीं जाता। डेंगू का बुखार टाइफाइड की तरह होता है, वो स्टिल रहता है 102 103 पे, नीचे जाता ही नहीं किसी भी सूरत में। मलेरिया का बुखार तो नीचे चला जाता है। अब टेस्ट पे अगर आ जाए, अगर कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं जो CBC नॉर्मल पिक्चर है उस पर देखें तो एक हीमोग्लोबिन लेवल जो है शायद मलेरिया में क्रॉनिक थोड़ा सा चला जाए, एक हफ़्ता डिले हो जाए और उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो हीमोग्लोबिन नीचे जाता है। इसी तरह डेंगू में हीमोग्लोबिन नीचे नहीं जाता, इसमें प्लेटलेट्स और कई दफ़ा WBCs नीचे चले जाते हैं। उसका मैं शेड्यूल बता देता हूँ कि डेंगू में जाता क्यों है प्लेटलेट्स नीचे, हम बाद में बताते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि होता क्यों है। मच्छर स्प्रेज नहीं है हमारे मुल्क में, हम गटर का पानी हर जगह बह रहा होता है। अब मच्छर गटर के पानी में भी बह सकते हैं और साफ़ सुथरे पानी में भी बह सकते हैं। डेंगू का जो मच्छर है वो हमेशा साफ़ सुथरे पानी में पलता है, तो साफ़ सुथरा पानी तो हम वैसे ही घर में जमा कर करके रखते हैं। अब डेंगू का जब मौसम आता है ना तो आपको बहुत एहतियात रखनी पड़ती है। देखिए ये तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट मौसम है डेंगू का। दूसरा, डेंगू का सबसे ख़तरनाक चीज़ ये होती है कि वो हमेशा आपके जब प्लेटलेट्स कम करते हैं तो ऑफकोर्स आप कि निढालपन भी शुरू हो जाता है क्योंकि आप डिज़ी होते हैं। मलेरिया में आप डिज़ी नहीं होते हो क्योंकि आपके प्लेटलेट्स के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं जाते हैं। डेंगू तो वो मच्छर है जो आपको जब काटता है तो आपके पहले तो शराने से जितनी भी वेन्स हैं उससे आपको इलेक्ट्रोलाइट्स इंटरसेलुलर फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आना शुरू हो जाता है और जितना फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता करके आएगा इन्फ्लेमेशन की वजह से इतना ही जो है वो आप कमज़ोर होते जाएंगे और डिज़ी होते जाएंगे और एकदम आप बेड पे आ जाएंगे। इसमें ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। डेंगू का इलाज एज सच, मलेरिया का तो ट्रीटमेंट है, डेंगू का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसका ट्रीटमेंट यही है कि ओरल फ्लूइड्स बहुत अच्छे लें, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो IV फ्लूइड्स पे रखें, कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई डॉक्टर देता भी है तो प्लीज़ बोलें कि प्लीज़ तख्शीश करा लें, हमें कोई मेजॉरिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स नहीं चाहिए। से नो टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो आगे सवाल ज़रूर करें कि क्यों दे रहे हैं एंटीबायोटिक्स, क्या आपने टेस्ट करा ली है? टेस्ट नहीं कराया तो प्लीज़ टेस्ट के लिए ऑफ़र करें, आप ऑफ़र करें कि यार डॉक्टर साहब टेस्ट करा लें, ज़्यादा बेटर है। हमारे बच्चे को हम एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आगे जाके XDR मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस में टाइफाइड हो जाता है,
یورین میں انفیکشنز ہو جاتے ہیں, کوئی اور بھی انفیکشنز ہونے کے چانسز ہے, جو ایکس ڈی آر ہو, جو جس پہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنس کام کرتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا, ہمیں جب مچھروں سے بچنا ہے تو آف کورس ہمارے پاس, اگر ہماری بہت بڑی عوام کے پاس, تو میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ ریپیلنٹ یوز کریں اور اتنے مہنگے ریپیلنٹ لے لیں. تو کوکونٹ آئل بہت اچھا وہ ہے, ریپیلنٹ ہے, آپ وہ اپلائی کر لیا کریں, اسپیشلی پاؤں پہ اور ہاتھوں پہ. دوسرا, ہمیشہ جب بھی آپ کہیں شام کے وقت, اسپیشلی یہ ڈینگی کا مچھر اور ملیریا کا مچھر, دونوں کے ٹائمنگ تھوڑے سے سیم ہے. اٹس بٹوین مغرب اور صبح ارلی مارننگ. تو یہ ایک تو اس وقت تھوڑا سا اوائڈ کریں باہر جانا. دوسرا, اگر جاتے بھی ہیں تو فل سلیوز پہنیں, لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں, ریپلنٹ یوز کر کے, جب میں نے کہا ریپلنٹ دیکھ لیں کہ ریپلنٹ میں نے بتا دی, کوکونٹ آئل یوز کریں. میڈم مارکیٹ میں بہت سارے ریپلنٹ آتے ہیں, وہ آپ یوز کریں. مگر آج کل کے ریپلنٹ اور آج کل کے جو کوئلز اور وہ ہیں, کوئی کام نہیں کرتے, مچھر اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ان کے اثرات بھی ختم ہو گئے. بالکل. جیسے ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہے, ہمارے اندر فائٹنگ ختم ہو گئی ہے, ہمارے اندر وہ جو دکھ کا معیار جو ہے نا, سارا وقت جو ہے وہ دے کے جو ہے نا ستیاناش ہو گیا ہمارا. مگر بہرحال کیسا بس ہمیں اس ملک سے پیار ہے, اس شہر سے بہت پیار ہے. بے شک. تو ہمیں کہیں جانا بھی نہیں ہے اور یہیں رہنا ہے, تو اسی سے فائٹ کرنا ہے. تو ہم جب فائٹ کریں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. انشاءاللہ دعا گو ہے کہ زندگی میں بہت سی بہتریاں آئیں گی, اچھا وقت بھی آئے گا انشاءاللہ. آل از ویل کہتے ہیں نا, وہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا. اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ دعا گو, ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو اور لوگوں کو دعا گو رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور چیزیں اسٹریم لائن ہونا شروع ہو جائیں. لیکن ایک چیز ہے, اگر ملک میں کیا سب لوگ اچھے ہو جائیں گے جی, تب یہ ملک چلے گا. بے شک. دیکھیں, اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک سارے حضرات ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف حکومت ہی صحیح ہو جائے, ہماری عوام بھی جو ہے اس کو بھی صحیح ہونا ضروری ہے. بالکل, ساری ذمہ داری تو حکومت کی نہیں ہوتی نا, کچھ ذمہ داریاں عوام کی بھی ہوتی ہیں. بچوں کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی بلا وجہ رو رہے ہوتے ہیں. اب ماں باپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ آخرکار رو کیوں رہے ہیں. تو 7 علامات آپ نے ذکر کیا تھا بریک سے پہلے کہ ہو سکتی ہیں کہ بچے کے ساتھ مسئلہ یہ والے ہوں, تو اس وجہ سے وہ رو رہا ہے. تو کیا علامات تھی وہ ڈاکٹر صاحب؟ اچھا, پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو ٹیمپریچر, فیور تو نہیں ہے. دوسرا امپورٹنٹ چیز دیکھنی ہے کہ باڈی ہیٹ ہو رہی ہے یا ٹھنڈی ہو رہی ہے, سب سے امپورٹنٹ بات. اچھا, زیادہ تر بچے کی باڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اے سی میں یا بہت زیادہ تیز پنکھے میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے, چھوٹے نومولود بچے کی بات بتا رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آنکھوں میں کوئی کھجلی تو نہیں ہو رہی, انفیکشن تو نہیں ہو رہا. کان کچھ ضرور چیک کرنا ہے کہ کان میں کوئی انفیکشن یا کوئی ریڈنس تو نہیں ہے. سیکنڈلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ماؤتھ میں کچھ چھالے تو نہیں ہو گئے ہیں. چوتھی چیز جو ہے, پیٹ میں کولک پین تو نہیں ہو رہا. نیپی بہت زیادہ گیلی تو نہیں ہو گئی. نیپی میں دیکھنا ہے کہ ریش تو نہیں پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو چھوٹی دوسری چیزیں, ایک بچے کے اندر ادھر جو ہے ریش ڈیولپڈ ہو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں نیونیٹل ایکنی. اس کی وجہ سے بھی ایچنگ بہت ہوتی ہے مگر آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا. اوکے. تھرڈلی آپ کی امبلائکل کارڈ ہے, وہ کبھی کبھی انفیکشن ہو جاتی ہے, پک جاتی ہے, تو بچہ بہت اس کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے, اس کو درد ہو رہا ہوتا ہے. لاسٹلی سب سے امپورٹنٹ چیز, جو چھوٹا بچہ ہو جائے جو 3 ہفتے سے اوپر چلا جاتا ہے, اس کی سب سے خطرناک چیز یہ ہوتی ہے, اس کو کولک پین ہو جاتا ہے. وہ انٹریٹیبل ہے, ان نون ریزن ہے, کیوں ہوتا ہے, کس لیے ہوتا ہے, کوئی اس کے لیے اسپیسیفک میڈیسن نہیں ہے. تو اس کو ایز سچ ہم یہ دیکھیں کہ اس کے لیے ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے ایکسیپٹ کہ کوئی ہربل چیزیں ہم کر لیں اور اس کو دیکھ لیں. تو ان چیزوں میں ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ضرور دیکھتے رہنا ہے کہ یار یہ چیزیں تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو رہا ہے. یہ اگر چیزیں سامنے آ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا پرابلم ہے. بٹ ہمیشہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہو, گو ٹو اے گڈ پیڈیاٹیشین, جیسے کہ ڈاکٹر ابراہیم یوسف. تو اچھے پیڈیاٹیشین کے پاس ضرور جانا چاہیے, جس کے بعد نالج ہو, جس کے پاس خزانہ ہو نالج کا, جس کے بعد ایکسپیرینس ہو, جو آپ کو ٹائم دے سکے, جو آپ کو پراپر گائیڈ کر سکے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پلس گائیڈ کے لیے تو کہکشاں آپ اور میٹرو نیوز کم نہیں ہیں کہ آپ ہمیں بٹھاتے ہیں, بلاتے ہیں, عزت دیتے ہیں اور عوام کو جو ہے اتنی ہیلپ کرتے ہیں آپ لوگ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, ٹیمپریچر بچوں کا مینٹین کس طرح سے کریں, کیونکہ ابھی تو فی الحال جیسے
جن کے یہاں ڈیلیوریز ہوئی ہیں, چھوٹے بچے ہیں, 2 دن کا بچہ ہے, 1 دن کا بچہ ہے, تو سمجھ نہیں آ رہی, گھر میں اے سی بھی چل رہا ہے, اس کے بعد بچے کو جو ہے کس ٹیمپریچر میں رکھیں, اور پھر اگر آپ نے بچے کو بہت زیادہ لپیٹ کے رکھ دیا تو اس کو پسینے آتے ہیں, پھر سویٹنگ ہوتی ہے, پھر وہ جو ہوا لگتی ہے اس سے بھی پرابلمز ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا ایک کمپلیکیشن والا معاملہ ہوتا ہے جو نیولی پیرنٹس سے ان کو سمجھ نہیں آتا. اچھا, 2 اس میں کانفلکٹس ہیں. ایک تو کانفلکٹ یہ ہے کہ بچے کا جو سر کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے. اچھا, وہ نارمل ہوتا ہے, لوگ بڑے اس پہ کانشیس ہوتے ہیں اور آ کے مجھے بولتے ہیں کہ سر بہت گرم ہوتا ہے, باقی باڈی صحیح ہے, بچے کو کچھ بھی نہیں ہے, ہیلدی ہے, دودھ پی رہا ہے, ہر چیز ہے, کرکرا نہیں رہا. تو آپ کو یہ ہمیشہ دیکھنا ہے کہ یار یہ اگر یہ نارمل ہے تو اس کا مطلب کوئی چیز بھی ایشوز نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈلی جو ہے اس لیے اس کا سر گرم رہتا ہے کہ ایک یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا تھرمو ریگولیٹری سسٹم جو ہے ابھی ڈیولپڈ ہو رہا ہے, تو اس کا سر گرم رہے گا. جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا جائے گا تو آٹومیٹکلی جو باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو جائے گا. دوسرا, ہمیشہ آپ کو پاؤں کی انگلیاں, ہاتھ کی انگلیاں, پیٹ کو اور سر کو اس طرح چیک کرنا ہے, اس والے ہاتھ سے الٹا کر کے. آپ دیکھیں کہ تینوں چاروں ٹیمپریچر ایکول ہیں یا نہیں ہے. اگر پاؤں کا ٹیمپریچر جو ہے آپ کو لگے ٹھنڈا ہو رہا ہے اور پیٹ گرم ہو رہا ہے, سر گرم ہو رہا ہے اور ہاتھ کی انگلیاں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ پیریفریز کولڈ ہو رہی ہے, اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو آپ نے اس کو سمپل موزے پہنانا ہے, ہاتھوں میں بھی موزے پہنانا ہے. سر بھی اگر ٹھنڈا ہو رہا ہے تو موزے پہنانے میں, سر پہ ٹوپی پہنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نہ پہنائے کوئی وہ نہیں, ایشو نہیں ہے. لیکن پاؤں پہ موزے اور ہاتھوں میں موزے پہنائے اچھے والے موٹے, اور ماں کے سینے پہ رکھنا. ماں کے سینے پہ رکھنے سے سب سے خاص بات ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کینگرو ٹیکنیک. جب آپ کینگرو ٹیکنیک پہ رکھتے ہیں تو ماں ویسے ہی جو ہے وہ بھی دودھ بہت اچھا بہنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آکسیٹوسن انزائم ریلیز کرنا شروع کرنا ہوتا ہے. بالکل, اب وہ گفٹ ہے. اب آپ جب ماں کے سینے پہ رکھتے ہیں اور بچہ جو ہے جب ماں کے سینے پہ رہتا ہے, ہیٹڈ رہتا ہے, تو خود بخود چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ٹیمپریچر بھی وہاں پہ ریگولیٹری سسٹم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہیٹڈ سسٹم ہے بریسٹ پہ, وہ خود بخود بڑھتا ہے اور خود بخود چیزیں جو ہے نا بہتر ہونا شروع ہوتی ہے, اور بچہ دودھ بھی اس وقت اس پوزیشن پہ دودھ بھی زیادہ لیتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ ماں کو ہمیشہ اوپر کی طرف پراپر پوزیشن پہ رہنا چاہیے, اس طرح کہ بچہ بھی آپ کے سینے پہ ایسے رہے کہ اگر خدا نہ خواستہ الٹی کرتا بھی ہے تو آپ کے سینے پہ آ کے ایسے نکال دے, اندر نہ لے. الٹا لیٹے گا, پراپر طریقے سے آپ کے سینے پہ ہوگا, بچہ ہمیشہ آپ کا خوش بھی رہے گا, فیڈ بھی اچھا کرے گا, اور ہیلدی بھی رہے گا, اور امیونٹی بھی ڈیولپ کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اور گرم بھی رہے گا. بالکل, آپ نے ذکر کیا کہ بچے جو ہے وہ بار بار دودھ جو نکالتے ہیں, اس کا بھی ایک جو ہے وہ مائیں جو ہوتی ہے بڑا پریشان ہو جاتی ہے کہ بچہ جو ہے ہمارا بار بار فیڈ کرتا ہے, اس کے بعد دودھ نکال دیتا ہے. تو وہ دودھ جو نکالنا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی وامٹس کرتا ہے بچہ آفٹر فیڈ, تو یہ صحیح بات ہوتی ہے؟ کیونکہ بڑے بوڑھے جو ہماری آنٹیاں ہوتی ہیں, نانی دادیاں ہوتی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر وہ پھٹا ہوا دودھ ہے تو وہ صحیح ہے, اس کو وامٹ نہیں کہتے, یا اس میں بھی کوئی معاملہ گڑبڑ والا ہوتا ہے؟ بہت اچھی چیز پوچھی آپ نے. 3 چیزیں ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. وامٹنگ کو ہم 2 میں کرتے ہیں, پروجیکٹائل, نون پروجیکٹائل. ایک زوردار کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں پروجیکٹائل, جو پورے کپڑے شپڑے فرش ورش سب خراب کر دیتا ہے, اور ناک سے بھی آ رہی ہوتی ہے. وامٹنگ اور نون پروجیکٹائل مطلب ہلکی سی کی وامٹنگ, بٹ وامٹنگ کپڑے خراب کر دیا. ایک اسپٹنگ کرتا ہے بچہ. اسپٹنگ کیا ہوتا ہے, تھوڑا تھوڑا سا دودھ نکالتے رہتے ہیں. اسپٹنگ میں اگر بچے کا وزن بڑھ رہا ہے, بچہ ڈی ہائیڈریٹڈ نہیں ہے, فیڈ صحیح لے رہا ہے, اور کالک نہیں ہو رہا, تو اسپٹنگ از نارمل. جیسے آپ نے کہا کرڈ نکال رہا ہے, نارمل ہے. وامٹنگ جو نون پروجیکٹائل ہے, نکال رہا ہے, اس میں آپ کو دیکھنا ہے فیور ہے یا نہیں ہے, کوئی بچے کے ساتھ الرجی کے مسئلے تو نہیں ہے, دودھ ہضم کر رہا ہے پراپر نہیں کر رہا, ڈکار پراپر لی ہے کہ نہیں لی ہے. یہ ہو گئی وامٹنگ کی کہانی. اس میں آپ کو انفیکشن بھی رول آؤٹ کرنا ہے. ایک ہے پروجیکٹائل وامٹنگ, بار بار کر رہا ہے, زوردار کر رہا ہے, اور تھوڑا سا ویٹ بھی کر رہا ہے. اس میں فیور کا کوئی تعلق نہیں ہے, فیور نہیں ہے. تو یہ ہے ریفلکس, گیسٹرو ایسوفیگل ریفلکس. اوکے, یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے. اس میں بچے کا سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ نیونیٹل ایسپریٹ نمونیا, اور مرنے کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں, جس کو کہتے ہیں سڈ, سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم. او مائی گاڈ. کسی کو نہیں پتا کیوں, کب, کس لیے, اور یہ بچہ 2 سال تک اس سچویشن میں اگر گزرے گا تو سڈنلی ایسے ڈیتھ ہو سکتی. ہمیشہ بچے کو پراپر پوزیشن پہ تھوڑا سا کروٹ پہ ہی لٹانا چاہیے. آج کل مارکیٹ میں ویج پلو ملتے ہیں, وہ لینے چاہیے جو بچے کو پراپر رکھتے ہیں, اور تھوڑا سا کروٹ سے ہمیشہ اس سٹائل میں سلائیں. دودھ کو دیکھیں کہ دودھ سوٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا. اگر ماں کا دودھ ہی پلا رہے ہیں
اور اول تو اولین اور بہترین دودھ ماں کا دودھ ہوتا ہے. لیکن آج کل کی مائیں آپ کو پتہ ہے 90% مائیں جو ہے ٹاپ فیڈ پہ زیادہ جاتی ہیں, زبردستی ہم سے لکھواتی بھی ہیں ایکسکیوز می. اور ساتھ میں جو ہے مائیں سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ انفیکشن کنٹرول نہیں کرتی ہیں, نہ باٹل کو پراپر واش کرتی ہیں, نہ ہائیجین کا دھیان رکھتی ہیں, نہ نپلس کو چینج کرتی ہیں. باٹل چل رہی ہے تو 8 مہینے تک چلے جا رہی ہے, نہ پانی کا دھیان رکھتی ہیں, پانی کو جو بھی یوز کر لیا. پھر مجھے کہتی ہیں کبھی کبھی کہ ہم تو باٹل کو دوبارہ یوز کرتے ہیں تو ہم پانی میں دھو لیتے ہیں, دھو کے دوبارہ ہم دودھ ڈالتے ہیں پلا دیتے ہیں, تو اسٹرلائزیشن پروسیس نہیں ہے. تو ہم اس لیے ٹاپ فیڈ کو کوئی بہت زیادہ فیور نہیں کرتے. ٹھیک ہے. مگر باہر کی دنیا میں ٹاپ فیڈ زیادہ الاؤڈ, اور اس کی وجہ سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہاں کی جو مائیں ہیں وہ ورکنگ ہوتی ہیں, ہاؤس وائف نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ وہاں ایک مجبوری ہے, بٹ وہاں پہ ایک ہائیجین کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, وہاں کا پانی بہت اسٹرانگ ہے, کلینڈ ہے. اسٹیلائزر کا سسٹم سستا ملتا ہے, یہاں اسٹیلائزر کا سسٹم ہی بہت مہنگا ملتا ہے. ایگزیکٹلی. اب 15-20 ہزار کا میں کہوں گا تو کبھی کوئی لینے کی جو نہیں کرے گا. ہاں وہ کہیں گے ہم پتیلے میں بار بار گیس, اب آپ چھوٹ کرتا ہے گیس ہے نہیں. تو ایشوز بہت ہیں ہمارے ملک میں, بٹ اسٹل ہمیں ہائیجین کا دھیان رکھنا ہے. ہائیجین کے لیے سب سے بہترین چیز پھر وہیں پہ آ جائیں دوبارہ, مدر فیڈ از دا بیسٹ. بالکل, اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. سستا, فری, ہر وقت گرم, انفیکشن کنٹرول, امیونٹی پروٹیکٹڈ اور الرجی فری. بالکل بالکل. اور خاص بات آپ کو بتاؤں, جو مائیں 100% مدر فیڈ پہ رکھتی ہیں بچے کو, وہ جو جس رفتار سے ان کا ویٹ بڑھا ہوتا ہے پریگننسی میں, اسی رفتار سے جو ہے وہ دبلا ہونا شروع ہوتی ہیں اور اپنے دوبارہ اسی فگر پہ آ جاتی ہیں اگر وہ پراپر فیڈ کراتی ہیں مدر کا. بالکل. ڈاکٹر صاحب جو بچوں کو, چھوٹے بچوں کو گٹی پلاتے ہیں, یہ گٹی کا کیا سیر ہے, کیا معاملہ ہے, یہ پلانی چاہیے یا نہیں پلانی چاہیے؟ ایک ورڈ پچھلے دنوں میں سیکھا تھا, ایبسولوٹلی ناٹ. جی تو ناٹ ہے. اوکے. دیکھیں گٹی, یہ ڈرائی واٹرز, آنکھوں میں سرما لگانا, جی پاؤڈر کا استعمال کرنا, الٹی سیدھی جتنی چیزیں ہیں جو آپ دے رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ واورین دے دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں میں سن رہا ہوتا ہوں. اس کے لیے ایک ورڈ استعمال کرنا چاہیے, وہ کیا ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اوکے. تو ناٹ والا استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ جتنے لوگ استعمال کریں گے اتنے لوگوں کو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بات کنٹینیو کرتے ہیں, یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک. ناظرین آپ لوگ دیکھتے ہیں مسکراتی سو. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھنا ہے آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی سو. بڑھتے ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب جو بیبی بوائے ہوتے ہیں, نیولی بورن ہوتے ہیں, تو کچھ فیملیز جو ہے وہ مسلمانیاں جلدی کروا لیتے ہیں, لیکن کچھ فیملیز کا یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ جب ہمارا بچہ 1 سال 2 سال یا 5 سال تک ہوگا جب ہم اس کی مسلمانیاں کروائیں گے. تو یہ بتائیے گا کہ صحیح ٹائم کیا ہے, اور اگر دیر سے کرواتے ہیں تو کیا کیا نقصانات ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دوسرے دن سے لے کے 7 دن کے اندر اندر آپ نے اس کی مسلمانی کرا لینی. ٹھیک ہے. بہت اچھا پروسیجر ہے. بچے کو اس وقت پین کی انٹینسٹی بہت کم ہوتی ہے, انفیکشنز ہونے کے چانسز سب سے کم ہوتے ہیں, اور بچہ بڑا سیفلی جو ہے وہ گھر چلا جاتا ہے, یا پرابلم کم سے کم ہوتی ہے, بلیڈنگ فیکٹرز بھی کم ہوتے ہیں. جو تھوڑا سا بڑا بچہ ہوتا ہے اس میں بلیڈنگ فیکٹرز بڑھتے ہیں. پھر جانڈس بھی آ جاتا ہے تو اور ڈیلے ہو جاتا ہے, جانڈس میں آپ ختہ نہیں کر سکتے ہیں. پھر ساتھ میں جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے کا وزن کتنا ہے. دیکھیں ہم کب ریفیوزل کرتے ہیں, ریفیوزل ڈاکٹر کی طرف سے جب آتا ہے جب بچے کا وزن 3.5 کلو یا 3 کلو سے کم ہو. اوکے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پراپر نہیں ہے. اگر مسلمانی کا سائز 1 نمبر ہے یا چھوٹا سائز ہے تو ہم اس کو بھی ریفیوزل پہ ڈالتے ہیں کہ ابھی آپ ویٹ کرو. اس کے لیے ہم تھوڑا سا زنک کا استعمال کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹیسٹوسٹیرون لیول تھوڑا سا بڑھے اور تھوڑا سا مائکرو پینس تھوڑا سا بڑا ہو جائے, اور اس کے بعد ہم اس کے آرام سے سرکم کر سکتے ہیں. تھرڈلی آ جائیں, تھرڈلی جو ہے ہم اس کو کرتے ہیں جانڈس میں ہم ریفیوزل کر دیتے ہیں. اگر تھوڑا سا بھی پیلیا ہے تو ہم نہیں کرتے, کیونکہ پیلیا ہوتا کیوں ہے, کیونکہ ہیموگلوبن ٹوٹ رہا ہوتا ہے. جب ہیموگلوبن ٹوٹتا ہے تو بلیروبن اور ہیم الگ ہوتا ہے, تو اس میں جب ہم کٹ لگاتے ہیں تو بلیڈنگ کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہیموگلوبن ٹوٹ رہا ہوتا ہے. تب بھی ہم اس کو ریفیوزل پہ ڈالتے ہیں کہ جانڈس ٹھیک ہو جائے جب کرنا. دوسرا, بچے کا سائز چھوٹا ہے
माइक्रो पीनिस है, एक तो वज़न की बात की, फिर माइक्रो पीनिस की बात की, तब भी हम कहते हैं कि थोड़ा सा वेट कर लो। थर्डली आता है वेब पीनिस, जिसमें स्कॉटम जो है वो पेनाइल साइज पे चिपका हुआ हो, तब हम कहते हैं कि उसके लिए भी वेट करो, या फिर आगे जाके हम उसको देखें। उसमें हम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक हम वेट कर सकते हैं। ठीक है। माइक्रो पीनिस में भी यही है कि हम 1 साल तक भी हम वेट कर सकते हैं कि बाद में कर देंगे। बट स्टिल जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि लेट कराएंगे, तो लेट कराना कोई हर्ज नहीं है, वो तो जब जिसकी मर्ज़ी हो आप करा सकते हैं। मगर मैंने देखे तो अगर हमारी जो भाई लोग, जो हिंदू कम्युनिटी है, वो तो मुसलमानी कराते ही नहीं है। दूसरा आप देखें तो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, कोरियंस हैं, ये कम्युनिटी है, वो भी नहीं कराते हैं। दूसरा क्रिश्चियंस में अब थोड़ा सा जो आया है रुझान, वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आया है कि वो अब कराना शुरू हो गए। बट स्टिल ना कराने के भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसमें सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि इन्फेक्शंस, आपकी जो पिनाइल और जो ग्रैनुला है, उसमें जो इन्फेक्शन लगने के चांसेस है वो सबसे ख़तरनाक होता है। ओके। तो ग्रैन होता है, उसमें यहाँ साइड से अगर स्किन फंसी हुई है पूरा, तो यहाँ जब होता है तो इसकी पूरी स्किन के अंदर वो गट जमा हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन लगने के, फंगस होने के चांसेस होता है। ओके। तो बेहतर ये है कि जितना अर्लीस्ट करा लें ज़्यादा बेटर है। लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होता है। अब 3-4 चीज़ें होती हैं, माएँ आके ज़रूर सवाल करती हैं कि आप जब करेंगे, अंदर जाएंगे, बच्चा रोएगा बहुत। ऑफकोर्स आप तो अगर पैम्पर चेंज करती हैं, बच्चा, आपने इतनी बड़ी बात 7 चीज़ों पे बात कर ली कि तब बच्चा रोता क्यों है। जी जी। तो कॉलिक पेन में रोता है, पैम्पर चेंज करने पर रोता है, भूख के लिए रोता है, कोई पेन होता है तो रोता है, फीवर होता है तो रोता है। तो ऑफकोर्स दिस इज़ ऑल्सो ए बिग पेन कि एक बच्चे को एक आप स्किन पूरी काट रहे हैं तो ऑफकोर्स पेन होगा, तो पेन तो होता है। दूसरा बच्चा इसमें 24 आवर्स क्राई भी बहुत करता है ऑफकोर्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिससे आप अपना बच्चे की मुसलमानी करा रहे हैं, वो शुड बी अ वेरी प्रोफेशनल डॉक्टर। यस। प्रोफेशनल डॉक्टर की बहुत बड़ी अहमियत है कि वो उसके पास इंस्ट्रूमेंटेशंस में कोई इन्फेक्शन कंट्रोल वाली चीज़ें हैं कि नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इंस्ट्रूमेंट इन्फेक्टेड कंट्रोल है कि नहीं है, आपका जो एरिया है वो इन्फेक्टेड कंट्रोल है कि नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर, बट प्रोसीजर तो है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ब्लीड। कुछ लोग तो सर ख़त्म कर लेते हैं, मुसलमानी कर ली, इसके बाद जो है वो ब्लीड खुदा ना खास्ता हो गया तो वो कहते हैं नहीं अब ले जाओ बड़े अस्पताल दूसरे के ऊपर जो है वो पूरा डाल देते हैं। नहीं, आपको ये देखना है, आपको पेरेंट्स को गाइड करना है सरकम करने से पहले कि इसको ब्लीड हो सकता है। अगर विद इन 6 आवर्स में ब्लीड हो जाए तो आपको वापस लेके आना है हमें। अगर अब तो हम रिंग मेथड यूज़ करते हैं, तो रिंग निकालनी है और फिर जो है स्टिच मेथड पे चले जाना है, लेकिन बहुत वजाहत से समझाना है। देखिए काउंसलिंग मैटर्स अ लॉट, तो हर चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं तकरीबन अभी तक 8 से 9 हज़ार जो है मुसलमानी कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 तो ख़राब ऑफकोर्स होती भी हैं और ब्लीड भी कर जाती हैं। ऑफकोर्स इसमें ख़राब का मतलब ब्लीड हो जाना, तो ब्लीड का कोई वो नहीं है। बी वेरी कॉन्फिडेंट विद द टीम, आपको कुछ नहीं करना, रिंग निकालनी है, स्टिच कर देना, और कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बट इट शुड बी कंसल्ट कि यार ये चीज़ें होंगी, आपको इसलिए इस पे आना है और इस पे आके निकाल देना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आपकी चीज़ें होती हैं, कई दफ़ा बच्चे का रिंग जब 7-8 दिन में नहीं निकले या 14 दिन तक भी हम जाते नहीं निकले, निकलते निकलते पीछे चला जाए और फंस जाए, तब भी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर डॉक्टर बहुत प्रोफेशनल है तो ही नोज़ हाउ टू क्लीन द, वो जो रिंग को है पुल आउट कैसे करनी है, उसको काट के निकालनी होती है, उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो ऑफकोर्स उसकी टेक्निक्स है सबकी, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपका जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, उसके साथ बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़बरदस्त। मतलब पहले सबसे पहले तो एक आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाए, उनसे आपने डॉक्टर आपके पास डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हैं, तो ऑफ कोर्स देखिए मैं अपनी बात तो ऐसी मजाक की बात है, लेकिन स्टिल यू शुड, आपको पता होना चाहिए कि वो डॉक्टर की काबिलियत कैसी है। एग्जैक्टली।
آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اور آپ کنسلٹ کریں پہلے جا کے, بچے کا پراپر چیک اپ کروائیں, ویٹ کتنا ہے, آپ کو سب چیزیں جو وہ ڈاکٹر گائیڈ کریں گے, دین اس کے بعد کسی پروسیجر کی جانب آپ جائیں تو یہ بہتر ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیر سے بھی کرواتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن انفیکشن کے چانسز پھر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. گھٹی کا بھی ہم نے ذکر کر لیا, اور جو بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, پیارے پیارے نازک نازک اچھے اچھے, ان کے فیڈنگ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں ہماری بہنوں کے. تو ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کر رہے تھے انورٹڈ نپلز کی, اس کے حوالے سے جو آپ بتا رہے تھے. اچھا, 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جو مائیں بڑی کنفیوزڈ ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ پراپر فیڈ لیتا نہیں ہے, لیچ پراپر نہیں کرتا. تو ایک تو بہن کہ مسئلہ سب سے خطرناک یہ ہے کہ آپ لیچ پراپر نہیں کراتی. بہنیں جو ہیں لیچ پراپر نہیں کراتے, وہ اپنی مرضی سے لیچ کرا رہی ہوتی ہیں. بچہ ایسے لیٹا ہوا ہے تو لیچ کرا رہی ہیں, ایسے لیٹا ہوا ہے تو لیچ کرا رہی ہیں. اس کو لیچ کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. بچہ جب بھی آپ کے دودھ کی جگہ پہ ٹچ کرے گا تو آپ کی جو ایک تو ہوتا ہے نپلز, دوسرا اس کے سائیڈ میں ہوتا ہے ایرولاز. تو آپ کا یہ جو چن ہے, اس کے ایرولا پہ آپ کو پہلے ٹچ کرنا ہے. پہلے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بچے کو وہاں کے سینے پہ زیادہ رکھنا ہے کہ بچہ آٹومیٹکلی اس ہیٹ کی وجہ سے خود بخود بچہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس دودھ پہ. اور آپ کے جو بریسٹ کے سائز ہے وہ بھی دودھ کی وجہ سے بڑھنا شروع ہوتا ہے, خود بخود جو دودھ ہے اس میں گرو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آکسیٹوسن انزائم, آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں میں نے پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ وہ دودھ بہنا شروع ہو جاتا تھا. اب وہ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے جو دماغ ہے, ہمارے جو کانسیپٹ ہے وہ چینج ہو گیا. ہمارے کانسیپٹ میں آدھے کانسیپٹ میں تو ٹافیڈ ہے, تو ہمارا جو اللہ تعالیٰ سے ناراضگی بہت زیادہ ہے, تو ہم اس لیول پہ نہیں پہنچتے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے لیچنگ, بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ایرولا پہ یہ ٹچ ہونا ہے اور پراپر طریقے سے پھر وہ نپل منہ میں جائے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو اور پہلے آپ کو اس طرح ٹچ کرنا ہے, پہلے ٹچ کرانا ہے جس کو کہتے ہیں مورو ریفلکس, ایسے کرانا ہے جس سے آ کے بچے کی جو نا اس کی ریفلکس سے وہ سکنگ ریفلکس پہ آتا ہے. پھر آپ کو اس کو منہ میں لینا ہے. دوسرا آپ نے انورٹڈ نپلز کی بات کی, وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آج کل کی مائیں بار بار سوال کرتی ہیں, مگر وہ سوال ڈھکا چھپا سوال ہوتا ہے جو نہیں کرتی ہیں ڈاکٹر سے آ کے. میں اس کے بہت آسان حل بتاتا ہوں. اس میں آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں ایک تو آپ کو مساج تھراپی بہت اچھی کرنی ہے. دوسرا آپ کو ایک سرنج لینی ہے. آپ نے 5 cc کی سرنج لی اور آگے جو نیڈل والی جگہ ہوتی ہے اس کو کاٹ لیا. کاٹ کے آپ نے جو اس کا جو گن والا ایریا ہے وہ نکال لیا, پیچھے والا ایریا, اور گن والا ایریا اس جگہ پہ ڈال دیا جہاں سے آپ نے کاٹا ہے. اب جو فریش ایریا ہے, فریش ایریا کو آپ نپل پہ لگائیں اور اس کو بالکل فورس سے لگا دیں, اور اس کو نپل کو اس سرنج سے جو کٹا ہوا ایریا ہے وہاں پہ آپ نے جو اس کی جو گن والی جو سائڈ ہے, اسٹرپ ہے, وہ آپ نے ڈالی اور بار بار اس کو کھینچیں. ٹھیک ہے. دیکھیں کچھ عرصے بعد آپ جب اس کے مساج کریں گے اور کریں گے تو خود بخود انورٹڈ نپلز جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے, بہت اچھا اور بہت پرانا قدیم زمانے کا یہ طریقہ ہے جس میں نپلز کو ہم انورٹڈ نپلز کو نارمل نپلز پہ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت اچھی چیز ہے. کئی دفعہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہوتا, ماں کا دودھ نہیں آ رہا ہوتا, تو میں کہتا ہوں کہ یار ٹافی استعمال نہ کرو. اگر چھوٹے بچوں کو اگر ٹافی استعمال کر بھی رہے تو باٹل کا استعمال نہ کرو. جو بچے بہت چھوٹے ہیں, نہیں پی سکتے ہیں, انفیکشن کنٹرول کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت ویسٹرن طریقہ ہے. سرنج یہاں پہ لگانی ہوتی ہے, یہاں پہ, اور سرنج کی ساتھ آپ نے فیڈنگ ٹیوب ہوتی ہے وہ لگا دی اور وہ نپل پہ جا کے لگا دی. ٹھیک ہے. اور بچے کو پھر آپ نے سک کروایا اس نپل اور فیڈنگ ٹیوب کو ساتھ ساتھ اٹیچ کر دیا, اور بچہ آٹومیٹکلی وہ فیڈ کو سک کرنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیں نو ڈاؤٹ آپ کو سرنج اور اس کا خرچہ تو بڑھے گا, مگر اس کی جو امیونٹی ہے وہ بہت بڑھے گی. اس سے جو کینگرو ٹیکنیک سے جو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی, اور دیکھیں جب آپ یہ محنت کریں گی نا تو خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو دودھ دیتا بھی ہے انشاءاللہ. اٹس اے گفٹ. بالکل. اور گفٹ اس لیے مائنس میں چلا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کرتے ہیں, کیونکہ پریگننسی میں ہی ہماری جو سوچیں ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. اور آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک ٹاپک پہ ڈسکس کیا تھا کہ جو چیز ہم پریگننسی میں کرتے ہیں وہی چیز آگے بچے کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ اٹس ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب یہ جو میں ذکر کر دی, سیزیرین مدرز جو ہوتی ہیں زیادہ تر ان کے فیڈنگ کے بہت مسائل ہوتے ہیں کیونکہ وہ دودھ پراپر ڈیلیور نہیں کر پاتی بچوں کو. تو یہ کیا مسئلہ ہے, کیا مطلب آپریشن ہونا دودھ نہ آنے کی وجہ ہے, یا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈائٹ بہت میٹر کرتی ہے؟ ڈائٹ میٹر کرتی ہے. یہ جو آپ نے والی بات کی وہ مت تھی,
اور فیکٹ جو ہے ٹائٹ ہے. اوکے اب آپ نے دونوں باتیں کی. مت جو ہے وہ سیزرین ہوا ہے, اور سیزرین سے کیا تعلق ہے؟ سیزر تو یہاں سے کاٹا اور نکال دیا بچے کو. لیکن لوگ ایون دو کہ میں کہتا ہوں کہ نارمل ڈیلیوری سے زیادہ آسان کام جو ہے وہ سیزرین ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ڈاکٹر جو ہے وہ پتہ نہیں سیزرین کیوں کر رہی ہیں. آج کل تو ایک تو مائیں پین برداشت نہیں کر سکتی ہیں. They cannot handle the pain. خود کہتی ہیں وہ کہ ہمارے آپ سیزرین. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچہ جو ہے مائیں جو ہیں وہ فیڈ کے جو دماغ میں جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ جو بس فیڈ ہم ٹاپ فیڈ دے دیں گے. اب میں آپ کو انسٹیٹیوٹ کی بات بتاؤں. یہاں پہ مائیں آپریشن ہوا نہیں اور یہاں پہ اوپر نیچے دادی نانیاں پھپھیاں جا کے جو ہے دودھ لکھواتی ہیں اور خود ہی لکھواتی ہیں اور جو ہے لکھوا کے جو ہے وہ دے دیتی ہیں اپنے حساب سے. پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جس وقت آتی ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ پہلے تو بھائی فرسٹ پرائرٹی از اے مدر فیڈ. سیکنڈ پرائرٹی پہ آف کورس ہے, لیکن پلیز اس کو کپ اور چمچ سے دیں, کوئی ڈراپر سے دے دیں, باٹل یوز نہ کریں, ورنہ 3 نپل کنفیوژن ہو جائے گا کہ ماں کے نپل پہ جائے گا نہیں ہو, پھر وہ 3 نپل کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو بچہ کیا کرتا ہے, اب اس کو یا تو آنکھیں کھولی ہیں تو اس کو لگتا ہے یار میں باہر کی دنیا میں آ گیا ہوں, اب مجھے باٹل فیڈ دوں گا تو میں صرف دنیا بھی دیکھوں گا, میٹھا دودھ پیوں گا, ہلکا ہلکا گرم ہوگا اور میں دیکھتا بھی رہوں گا. ماں کے دودھ میں تھوڑی سی ایفرٹس ہیں. ایک تو اس کو پراپر طریقے سے سک کرنا ہے, کور کر کے آف کورس کرنا ہے, اندھیرے میں کرنا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لیکن بچہ جو سینس کرتا ہے نا کیا کھچا, وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. بالکل اس کو صرف ماں کا دودھ چاہیے ہوتا ہے. ہم اس کو آلٹرنیٹیو کمپلیمنٹری فیڈنگ پہ کر دیتے ہیں. تو کمپلیمنٹری فیڈنگ سے بہتر یہ ہے کہ مدر فیڈ پہ آپ رکھیں اور فرسٹ ڈے پہ رکھیں. فرسٹ ڈیلیوری فرسٹ ٹیبل پہ ہی ماں کے سینے پہ جانا چاہیے. اور جب ماں کے سینے پہ جائے گا تو خود بخود چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی اور دودھ تو بنے گا ہی بنے گا, کیوں نہیں بنے گا. بالکل بہت پراپر ایک چیز کہ ہمیشہ بچہ ماں کے جب سینے پہ ہو تو وہ ہمیشہ پراپر ہونی چاہیے. ایسے نہ ہو, ایسے ہو. خود بخود بچہ جو ہے جب ادھر رہے گا کینگرو ٹیکنیک پہ, خود بخود بچہ جو ہے وہ ڈھونڈے گا بھی اور اس چیز کو محسوس کرے گا. کیونکہ دیکھیں وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہی سارا ریگولیٹری سسٹم جو ہے سارا ادھر لگا دیا. سو کہتے ہیں کینگرو ٹیکنیک. جب یہاں آ جائے گا تو خود بخود وہ بچے ماں کی دیکھیں ماں کی آواز وہ سنتا ہے, ماں کی خوشبو سونگھ لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے ماں کے جب فیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ادھر کو وہ فیچر کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ میری ماں ہے. ایگزیکٹلی اس کی اسمیل کو پہچان لیتا ہے, اس کی آواز کو پہچان لیتا ہے, اس ساری چیزوں کو پہچان رہا ہوتا ہے. کیونکہ اس کی آئیز اور ایئرز ڈیولپ نہیں ہوتے, لیکن جب وہ ماں کے سینے پہ جاتا ہے تو آپ دیکھیں فوراً چپ بھی ہو جائے گا. آپ 4 لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں, ماں کے سینے پہ جائے گا خود بخود چپ ہو جائے گا. بالکل, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے چیز. نو ڈاؤٹ. اور ڈاکٹر صاحب ٹاپ فیڈ کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ صرف نقصانات ہی نقصانات ہیں. آپ میں چاہتی ہوں آپ مجھے سیریز وائز بتائیں کہ کیا کیا پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں. کچھ مائیں تو مجھ سے اختلاف کرنا شروع ہو جائیں گی, یا ہو سکتا ہے دشمن بن جائیں اگر میں نے یہ کر دی. لیکن دیکھیں سچ اور حق کی بات ہمیشہ کرنی چاہیے. آف کورس اس میں تو پھر اندر بھی جانا پڑتا ہے. بالکل آف کورس اس پہ ڈرنا بھی چاہیے کہ سچ سارا سچ بھی نہیں بولنا چاہیے. تو آف کورس یہ ہے کہ ایک مینوپولیٹڈ بات ہے کہ دونوں چیزیں رکھنی چاہیے. اگر آپ کا فیڈنگ آف کورس کمپلیمنٹری فیڈنگ ہے, بٹ اسٹل صرف ٹاپ فیڈ کے نقصانات میں نے آپ کو بتایا. پہلے تو ہائیجین مینٹین آپ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, اس میں اگر ہائیجین مینٹین کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں پانی میں پھنس جائیں گی, کہیں نہ کہیں آپ ڈائریا کا انفیکشن ڈال ہی دیں گی, آج نہیں تو کل ڈال دیں گی. بالکل. جن بچے جو کمپلیمنٹری فیڈ پہ ہوتے ہیں اس پہ ڈاکٹرز کا بڑا فائدہ ہے. میں فائدہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی وزٹ سب سے زیادہ بڑھتی ہیں. جو ماں کے دودھ پہ ہوتے ہیں ان کی وزٹ سب سے کم ہوتی ہے. کیوں؟ بہت دیر تک. کیوں کہ نہ ان کو ڈائریا ہوتا ہے, نہ زیادہ نمونیاز ہوتے ہیں, کیوں امیونٹی بہت اچھی ہے, الرجیز فری ہے, آگے جا کے الرجیز بھی نہیں ہوتی. ہر چیز پراپر اپنی چیزیں رکھتا ہے, پھر 6 مہینے بعد کھانے پہ آ جاتا ہے اور چیزیں بالکل صحیح چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ دیکھیں گاؤں دیہات کی جو بچے ہیں وہ جو ٹاپ فیڈ پہ ہیں وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کیا حال ہو جاتا ہے ان کا. جو 100% وہاں پہ زیادہ تر 60% مائیں اپنا دودھ پلاتی ہیں, دے کین ناٹ افورڈ ٹاپ فیڈس. تو جب وہ ٹاپ فیڈ مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہاں بیمار ہوتے ہیں. وہ تو ننگے پاؤں گھوم رہے ہیں, ان کی امیونٹی بھی اچھی ہے, وہ بڑھ بھی رہے ہیں. آپ کو ایک شہر والے بچے کو ایک تھوڑا سا دھکا دے دے تو کہاں گرے گا وہ بیچارہ جا کے. تو دس از کمپیریزن. تو یہ کمپیریزن ہے, ٹھیک ہے. پھر اس میں نمونیاز ہونے کے چانسز ہیں, الرجیز ہونے کے چانسز ہیں, پھر آپ کے جو امیونٹی ہے وہ گر جاتی ہے.
پھر شوگر لیول کنٹینٹ بہت بڑھتا ہے اس میں, تو آف کورس شوگر لیول کا کنٹینٹ اس میں بڑھتا ہے تو خود بخود بچہ اس میں اوبیسٹی کے بھی جاتا ہے, آگے جا کے ڈائبٹیز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, ابھی یہ تو ہم نے بات کر لی ٹاپیٹ کے حوالے سے, اب ہم مزید جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے سوال کروں گی کہ جو بچے ہوتے ہیں موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو بہت سی الرجکس ہو جاتی ہیں, بہت سی پرابلمز ہو جاتی ہیں, اس سے کس طرح سے بچیں. لیکن یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, کریں مسکراتے سب. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جسے ہم مسکراتے سے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نرسری میں جو رکھا جاتا ہے تو بہت سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں دادیوں نانیوں کی جانب سے کہ لو بتاؤ ہمارا بچہ بھی پیدا ہوا ہے, نارمل ہے, لیکن اس کو بس ایویں ہی جو ہے مشین میں ڈال دیا. تو یہ کیا پرابلم ہے؟ کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوتی ہوں گی جس کی وجہ سے جو ہے وہ مشین میں بچے کو رکھتے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں, پہلے تو جب آپ کی ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو آپ کو وہ ہاسپٹل ڈھونڈنا چاہیے جہاں پہ گائنی کی ڈاکٹر تو بہت اچھی ہونی چاہیے, ویل ایجوکیٹڈ, ویل کوآپریٹو اور ڈگری, اور نرسری بھی ہونی چاہیے. ویری گڈ, ویری گڈ. نیکیوز کہتے ہیں اس کو, NICU, نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ. ایگزیکٹلی یہ ایک بہت بڑا بیک بون ہے گائناکالوجی اور نیکیو کا, بہت امپورٹنٹ بیک بون ہے. مطلب اس سے بڑا بیک بون نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے بچے کو پورا ریسیٹیٹیٹ کرتے ہیں. میں خود نیونیٹل ریسیٹیٹیشن پروگرام پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن کی طرف سے میں خود آل اوور سندھ کا ماسٹر ٹرینر ہوں, اور میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ابھی تک نیونیٹل ریسیٹیٹیشن پروگرام میں بہت کچھ سکھا چکا ہوں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں کیوں امپورٹنٹ ہے وہ, کیونکہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلا ہے تو وی ڈونٹ نو وہ باہر آ کے سانس لے گا نہیں لے گا, پراپر روئے گا نہیں روئے گا, اس کی نیلاہٹ ہوگی نہیں ہوتی, وہ گرم ہوگا کہ نہیں ہوگا, ٹھنڈا تو نہیں ہو گیا, اس کی ہارٹ ریٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں نیونیٹل ریسیٹیٹیشن. بالکل سانس پراپر آ رہی ہے, پراپر طریقے سے رویا نہیں رویا, سانس صحیح چل رہی ہے نہیں چل رہی. اس کے لیے ایک ٹیکنیکل سٹاف, ٹیکنیکل ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت. نو ڈاؤٹ ہر وقت نیونیٹالوجسٹ اویلیبل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ گائناکالوجسٹ انوالو نہ کرے, مگر نیکیو کی ٹیم از ویری امپورٹنٹ. مطلب اس کے ساتھ اٹیچمنٹ از ویری امپورٹنٹ. لوگ بہت اس پہ وہ جاتے ہیں کہ ایک ہی ہاسپٹل میں بچہ پیدا ہوا, وہیں نیکیو میں ایڈمٹ بھی کر لیا. کیوں کر لیا یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو اس کی امپورٹنٹ کا احساس ہوگا, کیونکہ آپ کا بچہ تو پیٹ میں تھا, آج پیدا ہوا ہے, اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ پیدا ہو کے اس کی جو ہم نے چیزیں بتائیں اس میں سے کیا چیزیں ہونی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی ہاسپٹل میں مہینے کی 30, 40, 50, 100 ڈلیوریاں ہو رہی ہیں, ہر بچہ نیکیوز میں نہیں جاتا, صرف ریسیٹیٹیٹ ہو کے پراپر طریقے سے 30 منٹس ریسیٹیٹیٹ ہوتا ہے. اس میں گولڈن منٹ بہت امپورٹنٹ ہے, 1 منٹ. ایبگار سکور کہتے ہیں. ایبگار سکور میں اپیرنس, ریسپریشن, گریمز, ہارٹ ریٹ اور آپ کی ریسپریشن دیکھ کے, اور آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اپ ٹو دا مارک ہیں کہ نہیں. پھر آپ اس کو تھوڑی دیر رکھتے ہیں, گرم رکھتے ہیں, تھوڑا سا اس کو کلیئر اپ کرتے ہیں. آپ اس کی جو ایک لیئر ہوتی ہے وہ اتارتے ہیں, شاور دیتے ہیں, اور اس کو آپ ماں کے گود میں دے دیتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو کہتے ہیں نیونیٹل ریسیٹیٹیشن. ایک نیونیٹل ریسیٹیشن ہائی پروگرامز ہیں جو 1 منٹ سے اوپر بچے کے اندر یہ خرابی ہو گئی, آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو ریسیٹیٹیٹ کیا, آپ نے پھر دیکھنا ہے, وہ ٹیم دیکھے گی کہ یار اس نے سانس پراپر نہیں لیا, اس کی رفتار, سانس کی رفتار پراپر نہیں ہے یا بہت تیز ہے, اگر ہارٹ ریٹ صحیح نہیں آیا یا بچے کی کرائی پراپر نہیں ہے تو ایمبو کے ذریعے اس کی سانس کو بحال کرنا ہے. پھر آپ کو دیکھنا اگر فرشہ کہیں انفیکشن سے, ماں کے اندر کوئی انفیکشن تھا اور انفیکشن سے پیدا ہو گیا تو پروفائل ایکسس اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اسی وقت IV لگا کے اینٹی بایوٹک دے کہ مزید آگے جا کے کوئی انفیکشن زیادہ نہ ہو جائے, یہ دیکھنا ہے. دوسرا آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا تو پیدا نہیں ہو گیا, پری میچور, پری ٹرم, پری لو برتھ ویٹ تو نہیں ہو گیا جس کو گرنٹنگ کے ساتھ پیدا ہوا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے میکونیم ایسپریٹ. ایک بچہ اپنے وقت سے زیادہ بڑا ہو گیا اندر پیٹ میں, جس کو لارج فار گیسٹیشنل ایج کہتے ہیں, وہ ہو گیا, اور اس نے اپنی پوٹی پیٹ کے اندر لے لی, تو سانس کی نالی میں بھی جائے گی اور پیٹ میں بھی جائے گی, تو اس کو کہتے ہیں میکونیم ایسپریٹ. وہ جب کرے گا تو گرنٹنگ کرے گا, اس کی صفائی کرنا, اس کو پھر ببل بائپیپ پہ ڈالنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ نے ڈالا ہے,
پھر اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں ہوئیں. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کنجنائٹل نمونیا تو نہیں ہے, ڈائفرامیٹک ہرنیا تو نہیں ہے, کوئی اور وجہ تو نہیں ہے جس میں کنجنائٹل ڈیفیکٹس تو نہیں ہے, جس میں پوٹی کی جگہ پراپر بنی ہے نہیں بنی ہے, پیشاب کی جگہ پراپر بنی ہے نہیں بنی ہے. یہ ساری چیزیں نیونیٹل ریسسیٹیشن کا پروگرام کا حصہ ہے. اوکے ٹھیک ہے, یہ آپ کو ساری چیزیں دیکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اس کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے یا پھر آپ کو مدر سائڈ پہ دے دینا ہے. تو یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ نے بلا وجہ داخل کر لیا. بلا وجہ کوئی داخل نہیں کرتا. آپ کو دکھایا جاتا ہے سانس کی رفتار جب تیز ہوتی ہے, بچہ پراپر سانس نہیں لے رہا ہوتا یا تیز سانس ہوتی ہے, گرنٹنگ کر رہا ہوتا ہے, تبھی آپ کو یہ ایڈمیشن کی ضرورت پڑتی ہے. آپ جب ایڈمٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پھر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے یا یہ پراپر صرف آکسیجن پہ رہے گا, ببل پیپ پہ جائے گا, ہیٹ فلو پہ جائے گا, یا پھر وینٹیلیٹر پہ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. کچھ ہاسپٹلس میں وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں جو A+ کیٹیگریز ہیں, جو بڑے ہاسپٹل ٹرشری کے اس پہ وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں. جو سیکنڈری کیٹیگریز ہوتی ہیں اس میں وینٹیلیٹر تک نہیں ہوتا, لیکن ببل پیپ تک یا ایئر فلو تک تو چیزیں مینیج رہتی ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا ایشو میں ایڈمیشن کیوں ہوتا ہے؟ اگر بہت زیادہ جانڈس ہو گیا تو اس میں بھی ڈفرینشیٹ ہے. اگر بچہ بہت لیتھارجک ہے, فیڈ پراپر نہیں کر رہا, لیتھارجک ہو گیا, شوگر لیول ڈاؤن ہو گئی ہے, تو آپ کو NICU میں ایڈمٹ رکھنا ہے. اگر پراپر ہے اور ایکٹیو ہے, فیڈ کر رہا ہے, تو ماں کے سائڈ پہ آپ نے فوٹو تھراپی لائٹ کر کے NICU میں ایڈمٹ کر لیا. تو ایسی یہ ڈفرینشیشن ہے کہ کیوں ایڈمٹ کرنا ہے, اس میں کیا بیک بون ہے. میں نے کہا نا, گائنی کا ایک بہت بڑا بیک بون جو ہے وہ NICU ہے, اور اس کو بغیر آپ کی داخلہ جو ہے ناممکن ہے. گائنی اینڈ NICU ایک سمجھ لیں ایک ماں بھائی اور ایک بہن ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو یہ ہمارے ہاسپٹلس کا یہ المیہ کیوں ہے؟ ہمارے یہاں پر ہر ہاسپٹل میں NICU پراپر نرسری کیوں نہیں ہوتی؟ مطلب ایک ماں باپ جب جا رہے ہیں کہ بھئی ان کے نیولی پیرنٹس بننے والے ہیں, بیبی ہونے والا ہے, تو پہلے وہ خود سے یہ لک آفٹر کریں کہ ہاسپٹل میں NICU ہے بھی یا نہیں. کبھی کبھی نارمل سی نرسری لگ رہی ہوتی ہے, وہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ NICU ہی ہے, وہ سمجھتے ہیں تمام مشینز وغیرہ سب چیزیں پراپر ہیں. تو کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ایک ہاسپٹل میں ڈھونڈنی چاہیے جب ہم جو ہے وہ ڈیلیوری کے لیے جا رہے ہیں؟ پہلے تو گائناکالوجسٹ کا بتایا کہ گائناکالوجسٹ کی ڈگری کیا ہے, اس کی مینجمنٹ کیا ہے, اس کے ساتھ کیسی پراپر ٹیم ہے کہ نہیں ہے, ER مینجمنٹس ہیں کہ نہیں ہے. دیکھیں, لائف اینڈ ڈیتھ از ڈفرینٹ. اس کے لیے آپ فائٹ نہیں کر سکتے, ڈیتھ کے لیے کوئی فائٹ نہیں ہے, بٹ اسٹل جو میڈیکل مینجمنٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی قابلیت پہ ہی مینجمنٹس ہوتی ہیں. ساتھ میں آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ لیبر روم کیسا ہے, پری لیبر ایریا ہے کہ نہیں ہے, وہاں مینجمنٹ کیسی ہے, وہاں پہ پراپر ٹیکنیکل سٹاف ہے کہ نہیں ہے جو آپ کو دیکھ سکے کہ آپ کے بچے کی جو باہر آ رہا ہے تو اس کی جو پر ویجائنل اس کی ایویلیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ہے کہ نہیں ہے. آج کل CTG کا زمانہ ہے, جو کارڈی مانیٹرنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ پراپر ہے کہ نہیں ہے, آپ کی پراپر انسٹرومنٹیشنز ہے کہ نہیں. یہ ہم صرف ابھی لیبر روم کی بات کر رہے ہیں, لیبر روم میں ساری چیزیں ایکوپڈ ہے کہ نہیں ہے. پھر ساتھ میں اچھا خاصا اگر آپریشن تھیٹر ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ کئی دفعہ لیبر نہیں ہو رہا ہوتا تو آپریشن تھیٹر ہے کہ نہیں ہے, اس میں ٹیم کیسی ہے, اس کی ریپوٹیشنز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ساتھ میں وہی پھر NICU کی بات, کہ NICU میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹیکنیکل سپورٹ کیسی ہے, سٹاف کیسا ہے, چیزیں کیسی ہیں, ریپوٹیشن. آف کورس دیکھیں سینہ بسینہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ کو میں جھوٹ بول کے کوئی بات کروں, از ٹوٹلی ڈفرینٹ, بٹ آپ جب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ سے چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں, جس کا بچہ ایڈمٹ ہوا ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ جس کا بچہ ایڈمٹ ہوتا ہے اور جو مر جاتا ہے اس کی تو وہ تو سمجھ لیں ڈاکٹر کا پورا فالودہ نکال دیتے ہیں. بالکل, چاہے وہ آپ کو پتہ ہے الزام کبھی بھی صرف ڈاکٹر پہ آتا ہے یا اسٹاف پہ آتا ہے. لیکن جب بچہ بچ جاتا ہے تو آف کورس تھوڑی بہت آپ سمجھ لیں کہ 1 to 2% تعریف ضرور ہوتی ہے ڈاکٹر کی, زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو اس میں سب سے بڑا رول آف کورس اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا کے جو ہے وہ گھر بھیج دیا. لیکن اسٹل آپ دیکھتے ہو کہ یار اس کا بچہ تھا, یہ مینجمنٹ تھی, یہ ڈاکٹر تھا, یہ کانفیڈنس لیول اس کا تھا نہیں تھا, اس نے کیا کیا بتایا, اس نے بتایا اس طرح مینیج کیا کہ نہیں کیا, اس نے اپروپریٹ ٹائم پہ اگر وینٹیلیٹر نہیں تھا وینٹیلیٹر کے لیے شفٹ کیا کہ نہیں کیا. یعنی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کیا وہ ڈاکٹر اتنا ذمہ دار تھا کہ نہیں تھا, اس کی ٹیم بہت ذمہ دار تھی کہ نہیں تھی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر بیک اپ میں گائنی کے بیک اپ میں ایک ICU مینجمنٹ بھی ہونی ضروری ہے اس ہاسپٹل میں. کیونکہ اگر فرض کریں کہ ایک ٹیبل پہ خدا نہ خواستہ آپ کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے, یا آپ کوئی بلڈ پریشر کی مریض ہیں, یا آپ کو کوئی ہائی شوگر ہے,
جیسے ہوتی ہے. جی جی. تو آپ کو اس مینجمنٹ کے لیے انٹینسیو کیئر کی ضرور پڑتی ہے کہ انٹینسیو کیئر میں کچھ 48 آورس 72 آورس ایڈمٹ رکھ کے آپ کو چیزوں کو مینیج کریں اور پھر آپ روم میں چلی جائیں. تو یہ بیک اپس ہیں جو ہاسپٹل میں لازمی ہونے چاہیے, پھر آپ اس میں آپ جا کے اپنا نام لکھوائیں. بالکل, اور یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا, اور یہاں پر تمام بہنوں کو یہ سب چیزیں دیکھنے کی, غور کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ جب پہلی ڈیلیوری ہوتی ہے, پہلا بیبی جب ہونے والا ہوتا ہے, جب کچھ بھی علم نہیں ہوتا, چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا, دوسرے میں تو آپ لوگ پرو ہو جاتے ہیں, تو آپ لوگوں کو اتنی پرابلمز نہیں ہوتی, لیکن یہ بیسک پرابلمز ہیں جو کہ فیس کرنی ہوتی ہیں. اور پیدائشی پیلیا ڈاکٹر صاحب جانڈس کیوں ہوتا ہے؟ ڈیو ٹو پری میچور آف لیور. پری میچور جو چھوٹے لیورز ہوتے ہیں اس میں ہی ہیموگلوبن ٹوٹ رہا ہوتا ہے, بلیروبن اور جانڈس میں شفٹ ہوتا ہے. دوسری بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو پہلی وجوہات یہ ہے کہ نارمل جانڈس ہوتا ہے, یہ لیور کی پری میچورٹی کی وجہ سے. دوسرا پیتھولوجیکل جانڈس ہوتا ہے, کوئی انفیکشن ہے اس نے جانڈس کرا دیا, لیور کے تھرو کرا دیا. سیکنڈلی اے بی او انکیپیبلٹی, ماں اگر او پازیٹیو ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے, اور بچہ کوئی اور بلڈ گروپ کا ہو گیا, اسپیشلی ماں او پازیٹیو ہونی چاہیے, اور کوئی اور بلڈ گروپ کا ہو گیا تو بھی جانڈس بہت اوپر جائے گا. اوکے. دوسرا اگر ماں نیگیٹو ہے اور بچہ پازیٹیو ہو گیا, ایک تو ماں نیگیٹو ہے, آر ایچ ڈی جو امیونوگلوبنز ہوتے ہیں وہ لگنے بہت ضروری ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر بچہ پازیٹیو ہے, ماں نیگیٹو ہے اور بچہ پازیٹیو ہو گیا, یا ماں پازیٹیو ہے بچے نیگیٹو ہو گیا, آف کورس وہ بھی جانڈس بہت اوپر جائے گا. دوسرا اگر لڑکا ہے تو G6PD ڈیفیشنسیز, لڑکی اور لڑکا ہے تو تھائرائڈ, ہائپوتھائرائڈ بھی جانڈس اوپر لے کے جائے گا. پھر اگر تھوڑا سا پرولونگ لے لیں تو مدر ملک جانڈس اور مدر فیڈ جانڈس, ماں کے دودھ میں کچھ ایسے انزائمز آ جائیں جس سے جانڈس ہو جائے, یا ماں کا دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے, بچہ پراپر پی نہیں رہا, یا ماں دودھ پلا رہی ہے اور ماں کو دودھ پراپر نہیں آ رہا, یہ بھی ڈی ہائیڈریٹڈ جانڈس ہو جاتا ہے. وہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہی مسائل سب سے زیادہ ہیں کہ ماں کا جانڈس, ماں کے دودھ کے اندر یا تو انزائمز ہیں یا پھر ماں پراپر فیڈ کرا نہیں سک رہی ہے, تو وہ ڈی ہائیڈریٹڈ جانڈس میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں بولتے ہیں ڈاکٹرز کے دھوپ دلائیں بچے کو. اب پیرنٹس کو سمجھ نہیں آتا کہ دھوپ کس طرح دلائیں, منہ پہ کپڑا رکھ کے دھوپ دلائیں یا باڈی پہ کپڑا رکھ کے دھوپ دلائیں. بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں پیمپر پہنا کے بچوں کو ڈائپر پہنا کے پھر دھوپ کے آگے لے جاتے ہیں, اور دھوپ بھی کس ٹائم کی ہونی چاہیے, مطلب ارلی مارننگ والی یا شام والی, تو یہ ذرا کلیئر کر دیجیے. تو آپ نے بہت بڑا سوال کیا, یہ صرف میتھ ہے, اچھا فیکٹ نہیں ہے. سائنس اس کو کوئی پروو نہیں کرتی کہ دھوپ سے کوئی ٹھیک ہو جائے گا, اس سے دھوپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ جانڈس ہوتا ہے لیور کی پریمیچورٹی اور لیور میں ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے, ہیموگلوبن زیادہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے, اس سے دھوپ کا کیا تعلق ہے؟ لیکن ڈاکٹرز تو خود کہتے ہیں کہ آپ اس کو ڈاکٹر اس لیے کہتے ہیں یہ مت بھی تو ہے, ہاں, تاکہ پیرنٹس کو بھی تسلی ہو جائے. ہاں, پیرنٹس کو تسلی ہو جائے. اب جب مت ہے تو مت کے لیے بھی ایک بات ہے, ٹھیک ہے, دھوپ کے بہت ساری چیزیں ہیں, دھوپ میں 7 کلرز ہیں, رینبو کلرز ہیں, 7 ریز بھی ہیں. تو ریز کی وجہ سے ایک تو وائٹامن ڈی آف کورس مل رہا ہوتا ہے, تو آف کورس دیر از نو ہارم, ٹھیک ہے. اس ریز میں آپ نے 11 سے 1 بجے کی دھوپ میں آپ نے بچے کو آئی کور کرنا ہے, پورا ننگا کرنا ہے اور دھوپ میں لٹا دینا ہے. ٹھیک ہے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 15 منٹ لٹا کے رکھیں, دن میں 2 مرتبہ کریں. 11 سے 1 یا 4 سے 4:30 کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ دھوپ ہوتی ہے, جس میں 290 نیرو میٹر سے 360 نیرو میٹرز تک جو دھوپ کے ریز آتے ہیں اس میں آپ کا وائٹامن ڈی بھی کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں ماں کو, میں تو ایڈوائز کرتا ہوں کہ ماں بھی بیٹھے اور ایسے کپڑے پہنے کہ جہاں پہ بیک اور چہرہ وہ دھوپ میں آنا چاہیے, جس میں آپ کے دھوپ کے اثرات سے وائٹامن ڈی کنورٹ ہو. اوکے, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جانڈس کو بھی آپ کور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ ہم دھوپ میں رکھ رہے ہیں مگر ہم شیشے میں رکھ رہے ہیں. جی, تو شیشہ جو ہے وہ آپ کے ریز کو پاس نہیں ہونے دیتا, تو آف کورس شیشہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو وائٹامن ڈی بھی وہ کنورٹ نہیں کرے گا, اور جانڈس کے لیے تو ایسے کچھ سائنس پروف نہیں کرتا, بٹ اسٹل جو متھ ہے اس کو آپ کنٹینیو رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی دھوپ میں بیٹھنا کوئی نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہی ہوتا ہے. فائدہ ہی ہوتا ہے, لیکن اس پہ پیلیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, آپ یہ بتا رہے ہیں. میں نے کہا نا یہ صرف مت, کچھ نہیں ہوتا. میں نے آپ کو ساری وجوہات بتا دی ہے کیوں جانڈس ہو رہا ہے. اس میں آپ کے ریڈیم لائٹس ہی لگتی ہیں جو جانڈس والی لائٹ ہیں, یا ویسے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا وہ جانڈس سے ہی ہوگا, کیونکہ جب لیور میچور ہوگا تو خود بخود وہ جانڈس غائب ہو جائے گا. اور جو پرولونگ کی بات بتائی وہ الگ ہے, وہ تو ٹریٹڈ جب تک نہیں ہوگا جب تک نہیں ٹھیک ہوگا. ٹھیک نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس کے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں نا, تو کون سا پوائنٹ جو ہے وہ سب سے الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ آپ نے اب جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی جانا ہے, یا اس کو بچے کو جو ہے وہ لائٹس پہ رکھوانا ہی رکھوانا ہے؟ دیکھیں, ایک نارملی ہم جب میڈیکل اس میں گھستے ہیں تو ایک ٹیسٹ کے علاوہ
ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جانڈس کو ہمیں ٹیچ کیسے کرنا ہے. تو ایک تو پروون نہیں ہے بٹ سٹل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لیولز ہم ہاتھ سے کیسے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو آپ کو ہاتھ پہ ایسے رکھ کے دیکھنا ہے کہ اس کی جو پیریفریز ہے, جو پرفیوژن ہے وہ کیسا ہے, مطلب ڈی ہائیڈریٹڈ تو نہیں ہو رہا, ایک تو یہ دیکھنا ہے. دوسرا لیتھارجک دیکھنا ہے, لیتھارجک زیادہ تو نہیں ہو رہا. دوسرا جانڈس کے لیولز جو ہے نا, آپ جیسے کان ناک پہ دیکھیں تو 5 ہوتا ہے, پھر یہاں دیکھیں تو یہ 5 to 6 7 تک 8 تک آ جاتا ہے یہاں پہ, پھر یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ 12 تک آ جاتا ہے پیٹ تک, پھر 12 سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ 18 to 20 تک آ سکتا ہے, پھر یہاں سے اور یہاں تک تلوں تک وہ 25 تک پہنچ جاتا ہے. سب سے زیادہ جو ہے وہ ہارمفل 25 نہیں, سب سے ہارمفل آپ کا 15 سے اوپر گزرنا شروع ہوگا اور یہ ہارمفل ہونا شروع ہوگا, کیونکہ ہمیشہ جانڈس برین کو اٹیک کرتا ہے اور آگے جا کے برین کو سیریبرل پیلسی بنانے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ٹیک اٹ ویری سیریس آف دا جانڈس. جانڈس کو ہلکا مت لیا کریں. کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر نے پرسکرائب کر دیا کہ اس کو ایڈمیشن کی ضرورت ہے, مگر وہ ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں. جی, تو اس کو ضرور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو کوشش کریں کہ جلد سے جلد جانڈس کو ٹھیک کریں, ٹریٹ کر لیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ. انشاءاللہ زندگی میں تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یہاں پہ ٹائم ختم ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا. ناظرین یہاں پر ہو گیا ہے ٹائم ختم. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. فی امان اللہ. اللہ حافظ.